आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका डॉक्टर इमरान उल हक। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है इमरान भट्टी। वो कल वाली मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब उस लड़के ने उठकर सवाल पूछा तो जितनी हिम्मत, ताकत और गैरत का मुजाहरा उस लड़के ने किया वहां पर कोई भी नहीं कर सका, और इस तरीके से चुप करवाया मरीम नवाज को कि आगे से जवाब तक नहीं दे सकी। उन्होंने सवाल जो पूछा था, मरीम साहिबा, आपको पता चल गया कि वज़ीर आज़म हाउस से इमरान खान ने 2000 पानी की बोतलें चोरी की हैं, और मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, पता नहीं इनकी अकल घास चरने गई हुई है। पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान ने अरबों खरबों की करप्शन की है, वहाँ से मुंह की खानी पड़ी। फिर ये इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने तोशा खाना से हार और घड़ियाँ चोरी की हैं, वहाँ से भी मुंह की खानी पड़ी। बल्कि अब इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान उस रात खाली डायरी लेकर नहीं निकला था, बल्कि पीने वाली पानी की 2000 बोतलें चोरी कर ली हैं। मतलब आपकी अक्लों का बंदा मातम ही कर सकता है। इमरान भट्टी ने सवाल किया, आपको पता चल गया है कि पानी की बोतलें चोरी हुई हैं, और वो साइफर जो वज़ीर आज़म हाउस से गायब हुआ था, 5 महीने गुजर गए और आज तक आपको पता नहीं चला वो साइफर किसने चोरी किया है। और उसी साइफर पर आपने मीटिंग भी की थी। अगर वो साइफर चोरी हो गया था तो आपने मीटिंग किस चीज़ पर की? तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, आप ये कहती हैं कि हम अवाम के मफाद की बात करते हैं, तो फिर मोहतरमा ये बताएं, आपकी ऑडियो लीक हुई जिसमें आप फरमा रही हैं अपने चाचा जान को, जनाब शहबाज शरीफ साहब को, कि इमरान खान के पास एक ही चीज़ है और वो है सेहत कार्ड, इसे बंद कर दें। और आगे से चचा जान भी कह रहे हैं जो खादमे आला बनते थे, जी ठीक है, हम फंड्स का बहाना बनाकर बंद कर देते हैं वो कार्ड जो एक गरीब के लिए। देखें, पाकिस्तान में एक गरीब के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? अल्लाह ना करे किसी का बच्चा बीमार हो जाए, किसी का वालिद बीमार हो जाए, किसी की वालदा बीमार हो जाए, घर में से कोई भी बीमार हो जाए, लोगों को इतनी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। आप अस्पतालों में जाकर देखें, लोग अस्पतालों में और दवाइयों के बिल पकड़कर रो रहे होते हैं कि इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लेकर आएं। और इमरान खान ने ये सेहत कार्ड हर ख़ानदान को दिया, हर ख़ानदान को 10 लाख दिया, आप जाकर इलाज करवा सकते हैं, और इसको ये बंद कर रहे हैं। इसने पूछा, आप कहती हैं कि हम बंद कमरों में अवाम के मुफाद की बात करती हैं, तो ये क्या कर रही हैं? तो वहाँ पर तो उनकी बोलती बंद होगी। तो एक साफ़ी और ने इसहाक डार से डॉलर पर सवाल किया, तो मरियम साहिबा इसहाक डार के कान में फरमाती हैं, जो सब ने सुना और वायरल हो गया, अंकल इनको आप साइफर पर ही रखना। तो ये इनकी हकीकत है जो पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुकी है। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। वो क्या है? इमरान खान के कल के इंटरव्यू की जो उन्होंने मारिया मेमन को दिया, जिसमें उनसे सवाल किया गया, आप सदर हाउस में किस अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई थी? तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता और सच मैं बोल नहीं सकता। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, और इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। इस वक्त बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कड़ी आजमाइश की शिकार है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मुश्किल सूरत हाल इसलिए भी है, पिछले 5.5 माह से इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान को अनपॉपुलर करने के लिए कौन सा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया गया? अगर पाकिस्तान की 74 साला तारीख देखें तो 74 साला तारीख में जितने भी वज़ीर आज़म आए, जितने भी सियासी लीडर आए, उन पर जितने भी इल्ज़ाम लगे, अगर वो एक जगह जमा कर लें तो वो तमाम इल्ज़ामात इमरान खान पर लगे। वो कौन सी कोशिश थी या काविश थी जो इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं की? अदलिया का दुश्मन, फौज का दुश्मन साबित करने की सरतोड़ कोशिश की गई, गद्दार साबित करने की कोशिश की गई, करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, गलत बयानी के इल्ज़ामात लगे, बैड गवर्नेंस। कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो इमरान खान पर नहीं लगाया गया? मगर इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान और भी पॉपुलर होते गए। इसमें बहुत सारी मुश्किलात एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खड़ी हुई हैं। 5 माह से हम देख रहे हैं जो अल्फाज हैं पाकिस्तान के बच्चे की ज़ुबान पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, जो कि ठीक नहीं है, जो कि अफसोसनाक है, जो कि नहीं होना चाहिए। इमरान खान खुद कहते हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की फ़ौज की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पिछले 5 माह से जो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, अवाम में वो ढकी छुपी नहीं है। आप बाहर निकलकर किसी से भी पूछें,
اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ مریم کی بریت کی بات کریں تو مریم کس انکل کو فون کر رہی تھی، چاہے وہ اس انکل کو فون کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی، چاہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی یا نہیں تھی، لیکن ہر چیز کا الزام اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر جا رہا ہے۔ اس 5.5 ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے جو ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، اس سب کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں کیا ہوا۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کو چلا رہی ہے۔ اس تاثر کے اوپر جب مہنگائی ہوئی تو ہم عوام کو بتاتے رہے کہ اس مہنگائی کی وجہ 70% انٹرنیشنلی ہے، کووڈ ہے، اور 30% ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی نااہلی ہو، اس کی ناتجربہ کار ٹیم ہو، لیکن 70% انٹرنیشنلی ہے، کووڈ آیا ہوا تھا اور تباہی اور بربادی تھی پوری دنیا میں۔ اس پر بیانیہ بنایا گیا مسلم لیگ نون نے، ہم ہوتے تو پیٹرول 70 روپے پہ لے آتے، ہم ہوتے تو بجلی سستی کر دیتے، ہم ہوتے تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ ہمارے لوگوں کو بھی لگا شاید کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، جو بھی ہے چور ہیں ڈاکو ہیں، لیکن مہنگائی تو کم تھی۔ لیکن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا، تھوڑا پڑھ لیتے دیکھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا۔ جب میاں نواز شریف تھا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس کیا تھی اور کس طرح اسحاق ڈار قرضوں پر قرضے لے کر ڈالر کو فکس رکھ کر مصنوعی طور پر ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ لانگ ٹرم میں پاکستان کو اس کا نقصان ہونا تھا، لیکن کہا جاتا ایک چیز میں باہر سے قرضوں پر قرضے لے کر ڈالر کو فکس رکھا اور مصنوعی طور پر چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ لانگ ٹرم میں پاکستان کو اس کا نقصان تھا۔ ایک چیز کہ میں باہر سے قرضے لے کر لوگوں کو کھلا رہا ہوں تو ظاہر ہے دینے تو ہیں، ملک اور ملک کی عوام نے یہ قرضے چکانے ہیں، لیکن کہا جاتا تھا نہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا رہا۔ جی جو بھی ہے، شہباز شریف بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن اس ایڈمنسٹریٹر نے آ کر ملک کی جو بنیادیں ہلا دی ہیں، ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ تباہ و بربادی پتہ نہیں اگلے کتنے سالوں تک پاکستان کو بھگتنی پڑے گی۔ اچھا چلو اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جب عوام میں تھوڑا ہونا شروع ہوا اور پی ڈی ایم نے ایک مہم چلائی اور مریم نواز نے کہا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، یعنی فوج پر حملے کریں گے تو فوج ہمارے ساتھ بیٹھے گی، اور الٹیمیٹلی ان کے مطابق ان کو اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے کر بلیک میل کر کے انہیں ٹیبل پر بٹھایا، بلکہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری والا معاملہ ہوا، وہاں سے جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں چیزیں گڑبڑ ہوئی، وہاں سے چیزیں مسلم لیگ نون کے حق میں جانے لگی۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں جس خاندان کے بارے میں لوگوں کو بتایا یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور بھی صحیح ایسا نہیں ہے، اور ہیں بھی صحیح ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط بیانی ہے، کیسز ثابت ہیں، ہر چیز ثابت ہے۔ آپ یہ چیز مجھے بتائیں، وہ خود مانتے ہیں کہ لندن فلیٹ ہمارے ہیں، اسی میں رہ رہے ہیں، تو منی ٹریل انہوں نے ہی دینی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2014 سے لے کر اب تک مسلسل قوم کو بتایا۔ ڈان لی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ موجود ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ٹرینڈ چلتے رہے فوج کے خلاف، جو مودی سے جا کر نواز شریف باتیں کرتے تھے فوج کے خلاف، جو مودی کو اپنے گھر بلایا، یہ ساری باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ ہی عوام کو بتاتی رہی ہے۔ پھر اچانک اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں شریف خاندان پاکستان کی بقا ہی انہی میں ہے، یہ ہوں گے تو پاکستان بچے گا، ورنہ پاکستان نہیں بچ سکتا، تو پھر ان کو مسلط کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم جماعتیں ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو عوام کے ساتھ کر چھوڑا ہے، عوام تو ان کو آنے نہیں دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ بندوقیں لے کر کھڑی ہو جائے، ہم گولی مار دیں گے، آپ نے شیر کے نشان پر ٹھپا لگانا ہے، عوام پھر بھی شیر کے نشان پر ٹھپا نہیں لگائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ بندوق لے کر کھڑی ہو جائے، ہم گولی مار دیں گے، شیر پر نشان لگاؤ، عوام پھر بھی نہیں لگائے گی۔ تو دوسری طرف عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے رہی، تو اب ہوگا کیا؟ ملک کا کیا بنے گا؟ 23 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، کیا بنے گا ملک کا؟ کہ جن کو عوام نہیں آنے دے رہی، جن کو عوام قبول نہیں کرتی، ان کو زبردستی مسلط کر رکھا ہوا ہے۔
عوام جس کے ساتھ ہے اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ مستقبل کیا ہوگا؟ اس ملک کا 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، کوئی مذاق ہے؟ کوئی گھر ایسے نہیں چل سکتا جیسے ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل صورتحال ہے، اور اس سے پہلی مرتبہ جسے اسٹیبلشمنٹ کا کردار زبان زد عام ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹیمنٹ ہے عوام میں، کوئی مانے یا نہ مانے، شاید بہت سارے لوگ ادھر جا کے کہتے ہوں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی انٹیلیجنس رپورٹ پر یقین نہ کریں، کسی بندے کی بات نہ مانیں، کوئی بھی شخصیت بھیس بدل کر عوام میں نکل جائے، کوئی اپنے بندے بھیج کر عوام کے سینٹیمنٹ ریکارڈ کروا لے، پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس حکومت کے حوالے سے جتنی اس حکومت کی لوٹ مار، کرپشن، نااہلی، سارے الزامات اسٹیبلشمنٹ پر ہی لگنے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے۔ کل ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا، بڑا زبردست تھا، مزمل اسلم صاحب کا ٹویٹ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ آئے اپنی مرضی سے تھے اور اب جائیں گے کسی اور کی مرضی سے۔ یہ بات تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ الیکشن میں ان کو بھیجنے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور یہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ نہ خود آئے تھے نہ خود جائیں گے۔ ہاں، مرضی سے ضرور آئے تھے، اپنی مرضی سے ضرور آئے تھے۔ جب ان کو اقتدار دکھایا گیا تو بھاگ کر پاؤں پکڑ لیے اور بوٹ چاٹنے شروع کر دیے۔ اور مریم نواز تو کہا کرتی تھی آسان راستہ ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، بوٹ چاٹنے پڑتے ہیں، اور انہوں نے آسان راستہ اختیار کر لیا، اور اس آسان راستے کا آپ کو نظر بھی آیا اور اقتدار بھی مل گیا۔ کرپشن کیس بھی بند ہو گئے، NRO بھی مل گیا، ملک کی تباہی بربادی بھی کر دی اور ملک کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دی۔ اس خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک طرف یہ بھی ہے، میں اب اپنا انالیسز کر رہا ہوں، PDM جماعتیں جو یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے یا نواز شریف کو واپس لائیں یا عمران خان کو نااہل کریں۔ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ نواز شریف کو لانا بہت مشکل ہے اور عمران خان کو نااہل کرنا اس سے بھی مشکل ہے، لیکن اس کو آسان بنایا جائے گا۔ اب میں اس چیز پر کانفیڈنٹ ہوں، عمران خان کو الیکشن کمیشن سے نااہل کروایا جائے گا اور پھر عمران خان سپریم کورٹ سے جا کر کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن 2-3 جو کیسز چل رہے ہیں ان میں سے کسی ایک پر الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل کرے گا، کیونکہ شریف خاندان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہم تو یہاں تک ہی جا سکتے تھے، مریم بری ہو گئی، اسحاق ڈار واپس آ گئے، آپ کے کیس ختم ہو گئے، آپ کو NRO دے دیا، اربوں روپے کی کرپشن معاف ہوگی، اربوں آپ ابھی بھی لوٹ رہے ہیں، اب ہم تو یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو لے آئے ہیں، اسحاق ڈار خود دیکھ لیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے بارے میں اور جو ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بارے میں ریٹائرڈ فوجی افسروں کے آپ تاثرات دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کے تاثرات دیکھیں، دیگر محکموں کے تاثرات دیکھیں، عام عوام کے تاثرات دیکھیں، جو اس وقت ان سب کے تاثرات کو لانے والوں کے خلاف، ان سب کے تاثرات ان کو لانے والوں کے خلاف ہیں۔ پھر عدالتوں میں دیکھ لیں، جن ججوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین کرام، اس میں یہ بھی دیکھ لیں، نئے آرمی چیف کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر نئے آرمی چیف کی تقرری اس حکومت سے کرائی جاتی ہے، جس کے بارے میں وہ خود بتا چکے ہیں کہ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے، جو مفرور ہے، اشتہاری ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا۔ اگر نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں تو آرمی چیف جتنے بھی کمپیٹنٹ ہوں گے، میرٹ پر ہوں گے، وہ اپنی اپائنٹمنٹ کے ساتھ ہی متنازع ہو جائیں گے، اور یہ تاثر جائے گا کہ اس آرمی چیف کو ایک سزا یافتہ بھگوڑے نے لگایا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری طرح پھنس چکی ہے، یہ کدھر جائیں، کیا کریں۔ اس حکومت کو لا کر وہ بھی پھنس گئے ہیں، پورا پاکستان ہل گیا ہے، پاکستان کئی سال پیچھے چلا گیا ہے، کئی سال لگ جائیں گے پاکستان کو اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، جو پچھلے 5.5 ماہ سے آیا ہے، جو عوام کی تباہی بربادی ہوئی ہے، جو عوام پر ظلم ہوا ہے۔ باقی عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔
آپ بندوق کی نوک پر کسی کو اٹھا کر کرنٹ لگا کر تشدد کر کے ننگا کر کے آپ وقتی طور پر تو کوئی بیان لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے عزت کروا نہیں سکتے، عزت کما نہیں سکتے۔ اللہ حافظ۔